देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूँ समीना राना और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल वक्त में इत्तेहादियों के साथ मिलकर चैलेंज कबूल किया, इंशाल्लाह जिम्मेदारी निभाएंगे। रैकोडिक में अरबों रुपए का खजाना दफन है, लेकिन अभी तक एक धेला नहीं कमाया, उल्टा मुकदमात में अरबों रुपए जाया कर दिए गए। वजीर आजम इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, गुज़श्ता दौर में बिजली के मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए, बलोचिस्तान में भी लाइन्स नहीं बिछाई जा सकी। गुज़श्ता हुकूमत के ताने दुरुस्त नहीं है, साबिक हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए, ना ही गैस खरीदी। वजारत मनसूबाबंदी के ज़ेरे इंतजाम टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सुपर टैक्स को अक्सरियत ने कबूल किया है, इससे 230 अरब रुपए आएंगे। जमानत देता हूँ कि सुपर टैक्स का पैसा जाया नहीं होगा, इसे मईशत की तरक्की, खुशहाली, बरामदात और सरमायाकारी बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है, पाकिस्तान में किसी चीज की कोई कमी नहीं। रिकॉर्डिक में अरबों डॉलर का खजाना दफन है, लेकिन अभी तक हमने इससे एक पाई नहीं कमाई, उल्टा मुकदमों पर अरबों रुपए जाया कर दिए गए। असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है, लेकिन हकीकत यही है कि खुद इन्हिसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की ज़मानत होती है। उसके बगैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फैसले नहीं कर सकती। रेकोटेक को देख लें, जहां पर अरबों डॉलर का खजाना वहां पर दफन है और अभी तक हमने एक धेला नहीं कमाया, मगर अरबों रुपए जाया हो गए। वजीर आजम ने कहा कि चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हम सब मिलकर मुल्क को बहरान से निकालेंगे। सब्ज बाग दिखाने का कायल नहीं हूँ, 14 महीने में इक्तिसादी खुशहाली लाएंगे। दिन रात मिलकर काम करेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं। 14 महीनों में वो गोल क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़राअत वो शोबा है जिसको आप चंद महीनों में टर्न अराउंड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, तो इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि आने वाली नस्लों के लिए हमें बेहतर पाकिस्तान देना होगा। कॉन्फ्रेंस में दी जाने वाली तजावीज पर अमल करेंगे। मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली 7वीं किस्त $900 मिलियन और 8वीं किस्त तकरीबन $1 अरब की है। इस्लामाबाद में टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 10 लाख अफराद को सस्ता पेट्रोल स्कीम पर रजिस्टर कर चुके हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान 5वें खसारे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान दिवालियापन के खतरे से निकल चुका है, पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर है। इस मुश्किल के अंदर भी, जो फाइनेंशियली इतनी मुश्किल थी, इसमें भी इन्होंने एक स्कीम निकाली है, सस्ता, जब पेट्रोल हमने महंगा किया कि सस्ता पेट्रोल और सस्ते डीजल के नाम से, जिसके तहत हमने 60 लाख पाकिस्तानी घरों को ये दावत दी कि अपने आप को 786 पे फ़ोन करके रजिस्टर कराएं। 40 लाख लोगों से ज़्यादा रजिस्टर हो चुके, फ़ोन कर चुके हैं, 10 लाख लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं। मुल्क खुदा न खास्ता दिवालियापन की नैज पे था, जो मुश्किल फैसले लेने से लिए। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली में पेशरफ्त, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा मौसूल हो चुका। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। पाकिस्तान की जानिब से बजट मंजूरी का मरहला 2 रोज में मुकम्मल होने का इम्कान है। बजट मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुज़ाकरात और फिर मुआहिदा तय पाएगा। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब की किस्त जुलाई में मिल जाएगी। पाकिस्तान प्रोग्राम $8 अरब तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तौसी के लिए कोशिश है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, हम पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में हमने विजन 2025 लॉन्च किया। विजन 2025 का मकसद मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाना था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। सालों के बाद जद्दोजहद से इक़्तिदार में आए तो इसी हॉल के अंदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मौजूदगी में विजन 2025 को लॉन्च किया और उसका हदफ भी ये था
کہ جیسے دوسری قوموں نے پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ترقی کی ہے، ہم بھی 2025 تک پاکستان کو دنیا کی پہلی 25 معیشتوں میں لے آئیں۔ آج آپ کی ویژن اور رہنمائی میں ان حالات میں بھی ہم نے جو ترجیحات ملک کے ترقیاتی سفر کے لیے طے کی ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتے ہیں حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، لوٹوں کو نااہل ہونا چاہیے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن غیر آئینی غیر قانونی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی کانفرنس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا۔ لاہور میں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے، مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا۔ سارے لوٹے جن کو ٹکٹ دیا ہے یہ ساری عمر کے لیے نااہل ہونے چاہیے۔ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی الیکشن ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے۔ مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے۔ جس سازش کے تحت عمران خان کو اتارا گیا، ترقی پذیر ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا۔ لاہور جب جاگتا ہے تو یہ یاد رکھنا سارا ملک جاگ جاتا ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے خبردار کر دیا، ٹویٹ کیا کہ عمران پریشان ہے، عوام کو سڑکوں پر نکلنے سے کیسے روکا جائے، ان کو سوچنا چاہیے۔ مہنگائی کے مارے عوام کس کی بات سننے کو تیار ہوں گے۔ آج پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ہماری حکومت تھی، لوڈ شیڈنگ نہیں تھی۔ ایک محنت کش آدمی گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 4 گنا اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ جس طرح سے معاہدے جاری ہیں، پیٹرول 320 روپے فی لیٹر پر ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا کہ معاشی بدحالی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج دیکھ لیں، میں خود اپنے دیہی علاقوں میں ہری پور میں تھا، آپ میاں والی چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، اسلام آباد میں بھی آپ چلے جائیں، صبح سے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ ایک محنت کش آدمی گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ گیس کی بلوں میں 400% یعنی کہ 4 گنا زیادہ اوگرا نے جو ہے اس کی ڈٹرمنیشن دے دی ہے۔ حکومت جو ہے وہ کسی ٹائم اس کو نوٹیفائی کر دے گی۔ آپ پیٹرول کا ریٹ دیکھ لیں، جس تیزی سے یہ لے کے جا رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو انہوں نے پی ڈی ایل لگایا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے معاہدے جا رہے ہیں، یہ ریٹ آپ کا 320 روپے فی لیٹر پہ جائے گا، انہی دنوں میں جائے گا۔ اس میں آپ مجھے یہ دیکھیں کہ صنعت کہاں پہ چلے گی، آپ کی درزی کی دکان کیسی چلے گی، ویلڈر، پینٹر، آپ کے بازار جو ہیں، آپ پنڈی کا بازار، لاہور، چھوٹے شہروں کے بازار، یہ چل ہی نہیں سکتے۔ ملک میں شدید گرمی، لوڈ شیڈنگ نے بھی شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہری اور دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7500 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21700 میگا واٹ ہے، جبکہ ملک میں بجلی کی طلب 29200 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے آپ کو لے جائیں گے براہ راست اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے وفاقی کابینہ کے وزراء اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کر رہی ہیں۔ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نادرا، بورڈ آف انویسٹمنٹ، فارن آفس نے جو ویزا رجیم ریویو کی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، اس کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کی تجاویز جو ہیں جس پہ منظوری دی گئی ہے اس میں دنیا بھر میں جو پاکستان کے فارن آفس ہیں، سفارت خانے ہیں، اس میں افغانستان کی جو ویزا درخواست ہے اس کو کنٹری آف اوریجن کی بجائے موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد پر پروسیس کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوبارہ بتاتی چلوں کہ تمام جو سفارت خانے پاکستان کے دنیا بھر میں موجود ہیں وہ اس پالیسی کی منظوری کے بعد جو ان کا کنٹری آف اوریجن کی بجائے جو پروسیس ہوتا تھا ویزا، اب وہ موجودہ نیشنلٹی اور پاسپورٹ کی بنیاد کے اوپر پروسیس کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو افغانستان سے ریلیٹڈ یہ کابینہ کے اندر منظوری دی ہے کہ اس میں ٹریڈ، تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے جو ورک ویزا کیٹیگری ہے اس کے اندر ایک سب کیٹیگری شامل کی گئی ہے جو کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز
کی جو مد ہے اس کو سب کیٹیگری کے اندر آن لائن ویزا سسٹم میں متعارف کرانے کی تجویز تھی، جس کی منظوری دی گئی ہے کہ اب جو ورکر ویزا کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزا سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 48 گھنٹوں کے دوران 6 ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزا ہے اس کا اجرا کیا جائے گا، اور جس 6 مہینے کی جو مدت ہے اس میں اگر 1 سال تک کی توسیع کرنی ہے تو وہ وزارت داخلہ کے پاس اختیار حاصل ہوگا۔ تو اس کو 48 گھنٹے کے اندر 6 مہینے کی مدت کی جو کیٹیگری ہے ملٹیپل انٹری ویزا، اس کا منظوری دی گئی ہے۔ اس کے اندر 6 مہینے مطلب کہ 1 سال کی توسیع تک جو اختیار ہے وہ وزارت داخلہ کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویزا کے لیے درکار دستاویز ہیں اس میں بھی درخواست کنندہ کی فوٹو، پاسپورٹ، ٹرانسپورٹ کمپنی کے جو رجسٹریشن ہے، امپلائمنٹ لیٹر شامل ہوں گے، جبکہ توسیع کی صورت میں صرف انٹری ویزا پیج اضافی طور پر درکار ہوگا۔ اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آسانی کے لیے ہمارے جو ورکرز آتے ہیں، جن کا تجارت کے اندر، ٹریڈ کے اندر اس کو فروغ دینے کے اندر بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے کہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی جو ویزا کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور کا ریکمنڈیشن لیٹر اور ایس سی پی کی جو رجسٹریشن چاہیے ہوتی تھی اس سے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے کہ جو ان کو اگر ویزا چاہیے تو جو ڈرائیورز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو ہیلپرز ہیں ان کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا لیٹر آف ریکمنڈیشن اور ایس سی پی کی رجسٹریشن سے استثناء دیا جا رہا ہے، کیونکہ اور اس کا بنیادی وجہ اس ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ہے کہ یہ تمام جو ٹریڈ ہے اور جو ان کا کام ہے وہ بارڈر کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے ان کو ان دونوں چیزوں سے استثناء دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے اس منظوری کے بعد کہ نادرا کو فوری طور پر اس آن لائن سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں اور اس کو آن لائن سسٹم کے اوپر لایا جائے، اس کے نظام میں تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر مزید ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک کابینہ کی کمیٹی کا بھی آج بنائی گئی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور جو اس عمل کو ایک ریگولر اور کنٹینیوس پروسیس کا وہ عمل جو ہے اس کی شروعات آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے، جس کی آج منظوری دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قائرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین، ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکرٹری ہیں ریلیجس افیئرز کے وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خد و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے۔ اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور قائرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے، جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے۔ تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کے کیا خد و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا، وہ شہری اوور ٹو یو فار دس بریفنگ۔ ہاں ٹھیک، شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے، جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے۔ اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے۔ یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا
اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری میں اس کو موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلے جاتا ہے یا ہمارے پانی کی ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے اس کے لیے مضر ہے۔ اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے۔ اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹمز میں، یہی وجہ ہے۔ اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے۔ صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹیو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے، ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک ویسٹ، کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں، اس کے ساتھ فائنینشیل اور دوسرے سسٹینیبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں اور سینٹر کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے، ریگولیٹری فریم ورک بنانا، یو کین ٹاک لیٹر، ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی۔ ابھی تک یہ نہیں ہو رہا، اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2019 میں مثلاً کوئی 624 کنٹینر، آپ سب کو یاد ہوگا، آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی، بڑی سٹوری بنی تھی، 624 کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے، اور ایک نہیں، وہ بہت سارے جمع تھے اس میں، جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈمپ کیا تھا۔ اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کے یہاں کسی نے اس کو آنے بھی دیا ہوگا۔ ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی، اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80,000، اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ 80,000 ٹن، آپ کے ملک میں تو ایک سالڈ ویسٹ یا جو نارمل ویسٹ ہوتا ہے 30 to 50 ہوتا ہے اپنے ملک کا، 80,000 ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیویٹ باڈیز کے تھرو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں، کچھ ری سائیکلنگ میں جاتے ہیں، ہماری ایک بڑی ری سائیکلنگ انڈسٹری ہے، لیکن اس کی جو سارٹنگ ہوتی ہے، اس کا جو ای ویسٹ ہے، اس کی جو کیمیکل، ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پوائزن، وہ 15 سے 20% آتی ہے انہی بنڈلوں میں، انہی کنٹینرز میں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فلز میں وہ نہ پہنچائیں، ہم اپنے پانی کے ذخائر میں، ہماری اپنی سرزمین میں، اپنی سوئل میں اس کو نہ آنے دیں۔ تو یہ ریگولیٹری فریم ورک بنا ہے، اس کو بہت پہلے بننا چاہیے تھا، بیکاز آلودگی پھیل چکی ہے ہمارے پھیپھڑوں میں، ہمارے خون میں، ہماری کھانے میں، ہمارے پانی میں، اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسیس شروع ہوگا، کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے،
جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے، جو مین اس کا ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کو ریسٹرکٹ جو کرتا ہے، جو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ ہے بیزل کنونشن. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے، اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا. پھر اسٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور مناماٹا کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں آپ سے بتاتی چلوں مائکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں. اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور ہماری انڈسٹریز میں کہ ہمیں ایک مربوط اس کے لیے الگ پالیسی لینی ہوگی جو ہم دیں گے. صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن ابھی پیپرز چلے گئے ہیں، ان کی اپنی رائے آنی ہے اور کیونکہ امپلیمنٹ صوبوں نے کرنی ہے. اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے، یہ نہیں چاہتے کہ اور لال فیتا بنے اور ایک لائسنس راج بنے. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا منسلک ہوتی ہیں باتیں. لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے، خاص آپ نے ہاسپٹل ویسٹ تو یہاں دیکھا ہے جنریٹ ہو، آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے، آپ کے سالوینٹ، پینٹ، کیمیکلز، ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں. آپ کا ریفریجریٹڈ اور ایسڈ، جی لیدر انڈسٹری، ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں، یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے. جہاں جہاں ہمارے بڑے فیکٹریز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہے، یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا. یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا، اس کا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک بنے گا، لیکن یہ ضروری تھا. اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوریبل بات ہوگی. تو یہ اس کے بالکل میں اختصار سے اس کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی. اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں، یہ بہت اوور ڈیو پالیسی تھی اور یہ ہماری ذمہ داری تھی ایز دا کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا، کابینہ سے اپروو کرانا، اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا لیں گے. بہت بہت شکریہ. جی صاحب بہت شکریہ. میرے کولیگز نے آپ کو آج کی کابینہ کے مختلف فیصلوں سے آگاہ کیا. آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ، پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے خاص طور پہ جو جدوجہد آزادی میں ہمارے بہن بھائی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ہر سٹیپ پہ مدد کرتا رہا ہے. کشمیر سے 1999 میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور ان کے ہمراہ دیگر وزراء کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. ویلکم بیک. بلوچستان کے 18 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز. 5 روزہ مہم میں 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی. بلوچستان میں جنوری 2021 سے اب تک پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. سیکریٹری صحت بلوچستان کے مطابق 4904 ٹیمیں مہم کے لیے تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ مہم میں کوئٹہ، پشین، قلعہ عبداللہ، چمن، جعفر آباد، نصیر آباد، لورالئی، خزدار، قلعہ سیف اللہ، شیرانی، یوب، مستقل، صحبت پور، نوشکی، ڈیرہ بگٹی، چاغی اور لسبیلا کے اضلاع شامل ہیں. پولیو ورکرز کو پولیس لیویز، ایف سی اور بی سی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے. بلوچستان کے 18 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز ہے اور 5 روزہ مہم میں 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی، جبکہ بلوچستان میں جنوری 2021 سے اب تک پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بلوچستان کے 18 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv. دیکھتے رہیے News1.